या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अन्ता क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु लका मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु अन्ता नूरुस समावाति वल अर्द। या रब्बी लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। अल्लाह की तहमीद और अल्लाह के शुक्र के साथ हम सूरत नूर के तीसरे रुकू का आगाज करते हैं। अल्लाह ताला हमें इस रुकू के जरिए वो हिदायत अता फरमाए जो अल्लाह ताला इस रुकू में कस्त है, अल्लाह ताला का इरादा है, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला का अम्र है कि सूरत नूर के ये दो रुकू जो निहायत अहम थे, जो वाक़यतन काफी मुफस्सिल थे, जिसके अंदर अल्लाह ताला की बयान करदा शरई हुदूद का और सजाओं का बयान था। पहला रुकू तो मुकम्मल तौर पर ना, यानी जना की सजा, हद क़ज़फ़ और लियान के कानून को बयान करता था। दूसरे रुकू में वाक़े इफ्क के हवाले से उसके ऊपर पूरा का पूरा इतना मुफस्सल, इस कदर खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने तबसरा किया है कि वाक़तन इंसानी अक़ल तो ये सोच ही नहीं सकती कि किसी वाक़े पर ऐसा तबसरा। और वाक़तन अगर हम ग़ज़वे बदर पर भी अल्लाह ताला का तबसरा देखें, ग़ज़वे उहद पर देखें, किसी भी यानी उस होने वाले उन वाक़यात के ऊपर और उन हालात के ऊपर जब हम तबसरा देखते हैं ना, तो वाक़ई ये पता चलता है कि वो ख़ालिक, वो रहीम, वो करीम, वो किस तरीक़े से हमारे लिए ना, यानी इस दुनिया की राहों को आसान किया है, ना सिर्फ आसान किया है, पाकीज़ा किया है। और किस अंदाज में पाकीज़ा किया है कि अगर सच्चे लोगों के ऊपर, अगर जो है यानी पाकीज़ा लोगों के ऊपर, उनकी ज़ात पर, उनके किरदार पर कोई कलाम किया जाए, जैसे उस रुकू में ना एक बात इतनी ख़ास और वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने उसको क़तअन ज़र्रा बराबर भी पसंद नहीं किया और इस सिलसिले में इतनी शिद्दत के साथ तंबीह की, पूरे माशरे को पाक किया। सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार के दाग को मिटाना मकसूद नहीं था, गो कि सबसे जो है वो बड़ी बात ये थी, लेकिन उसके साथ-साथ ना माशरे को हमेशा हमेशा के लिए ना, यानी वो स्टेन रिमूवर जिसको हम आजकल कहते हैं ना, और बड़े वो कसरत के साथ जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ एडवर्टाइज के साथ हम पर हमला आवर होते हैं और हम कहते हैं हाँ, इससे फिर वो हर तरह का दाग जो है वो मिटाया जा सकता है। और असल में यानी सबसे ज्यादा परवाह जिस दाग की होनी चाहिए ना, वो किरदार पर, जात पर, इज्जत पर, पाकीजगी पर और सच्चाई के ऊपर। और इस मामले में अगर किसी की जबान किसी के किरदार को दागदार करती है, अल्लाह ताला ने उसको इजाजत नहीं दी है। और अगर वो ऐसा करे तो बाकायदा तौर पर हद क़ज़फ़ 80 कौड़ों की सजा को आयद करके ये बता दिया कि ये बात अल्लाह के नजदीक कितनी शदीद है और कितनी सख्त है। और आप देखिए इस दो रुकू के बाद इस पूरा का पूरा वो पसे मंजर तबसरा, उस तबसरे के बाद वो हदें जो उससे पहले वाले रुकू में आ गई। अब तीसरे रुकू का जो आगाज होता है ना, वाकईतन जैसे वो जो कुरान जो मुझे और आपको सवालों के जवाब देता है, वो जो मुझे और आपको ना जो अमल की किताब जिसको कहने कि कुरान अमल की किताब। अब ये सब कुछ पढ़ लें इल्मी तौर पर, इसके यानी जितनी यानी मुख्तसर और हाईलाइटेड बातें थी ना, मैंने वो आपको बता दी। इसमें और बहुत कुछ यानी अभी कहने की गुंजाइश मौजूद है और उलमाए कराम ने जाहिर है कि उस पर बहुत कुछ कलाम किया है। सजाओं के फ़िक़ही मामलात जो कि बड़े तफसील तलब, ज़ाहिर है कि वो जब यानी ज़रूरत पड़ने पर तमाम फ़िक़्ह में और उन फ़िक़्ह की किताबों में उनको देखा जा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इन वाक़यात और सजाओं के हवाले से जो बातें थी मैंने आपको बता दी। असल बात यही है कि उसके बाद मेरा और आपका अमल क्या होगा? अब करना क्या है? और ना अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जवाब इस कुरान में दिया है ना, और जवाब तो यानी ऐसा है कि वाकई एक बात तो यह है कि सवाल मुख्तसर होता है, जवाब बड़ा तवील होता है। लेकिन ना कुरान का एजाज ये है कि कुरान ने ना जवाबात इस कदर खूबसूरती और इख्तिसार के साथ दिए ना, और फिर मैं और आप यानी हर दौर में, हर हालात में, हर अकल, हर इंटेलेक्चुअल
وہ اس کو جتنا پھیلاتا جائے اور وسیع کرتا جائے اور اس کو سمجھتا جائے، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اس ضمن میں تو یہ سمجھ لیں کہ اب کیا ہے براہ راست نہ اہل ایمان کو خطاب۔ اب اس سے پہلے نا خطاب تھا اہل ایمان سے، آپ دیکھیں خطاب تھا، لیکن نا یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے نہیں آیا تھا۔ یہ بھی بڑا ہی اللہ تعالیٰ کی نا بڑی شان بے نیازی کے ساتھ نا یہ خطاب بہت کمال محبوبیت لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنی محبت کے ساتھ اہل ایمان کو پکارے، اور علماء کرام کہتے ہیں اس میں بڑی شدید تنبیہ بھی ہے، یعنی یا تو یہ اس انداز میں کہ اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، یا اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اور کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر دعویٰ ایمان کا کیا ہے تو پھر اس عمل کے میدان میں اتر کر اپنے اس دعوی ایمان کو سچا ثابت کرو، اور زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ تو صرف دعووں سے بات نہیں بننے والی، قرآن نہ صرف دعووں پر یقین نہیں رکھتا، یاد رکھیے گا۔ اور یعنی اور ایک تو قرآن، دوسری بات اللہ کے سامنے ہمارے دعووں کی کوئی حقیقت ہے، یعنی کیا ہمارے دعووں میں کوئی صداقت، اللہ کے سامنے ان کا کوئی ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز کو، ہر ہر چیز سے، ہر شے سے بہتر جاننے والا اور سمجھنے والا۔ لیکن یہ کہ اگر تم نے دعویٰ کیا ہے تو پھر اس دعوے کو یعنی ثبوت پیش کرو، اس دعوے کو حقیقت بناؤ۔ جب یہ دعویٰ حقیقت بن جائے گا اور جب وہ حقیقت بن کر اللہ کے حضور پیش ہوگا نا، تب اس دعوے کی کوئی قدر و قیمت ہے، یعنی اس دعوے کی پوری جو قدر و قیمت ہے، اس کی جو اصلیت ہے نا، اس دعوے کے اوپر عمل ہے، اس کی صداقت کو ثابت کرنا ہے اور پیش کرنا ہے، میں اس دعوے میں سچی۔ اور آپ دیکھیں عدالت میں کوئی دعویٰ، مدعی دعویٰ دائر کرتا ہے نا، جو کیس ہے اصل میں تو دعویٰ ہے، یہ زمین میری ہے، یہ دعویٰ ہے نا، اب تم اس کا ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کر دو، زمین تمہاری ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی چیز، اس نے قتل کیا، دعویٰ ہے، اسی لیے تو مدعی کہا جاتا ہے۔ تو اگر قتل کیا ہے تو پھر اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرو، اسی لیے آپ دیکھیں، یعنی اگر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے، یعنی وہ تہمت اگر آپ بمانے دعویٰ سمجھیں کہ اس شخص نے بدکاری کی ہے، تو 4 ثبوت لے کر اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرو۔ تو یہ جو مسلمہ ہے کہ دعوے کا جسے جو ایویڈنس ہے نا، وہ ضرور سامنے آنا چاہیے۔ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کرنے کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن بات وہی ہے۔ اور ایک اور طرف تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اور اہل ایمان وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ نا قول و فعل کا تضاد، بڑا تضاد ہے، یعنی زندگیاں اس کہنے کے مطابق نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً میں اپنے لیے تو میں کیا کہوں، لیکن تمام ہی علماء کرام کے لیے کہ وہ قرآن کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور قرآن کی باتوں سے زیادہ بلند اور سچی اور بڑی باتیں کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یعنی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی مجھے یہ کہے، یا میں خود اپنے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتی ہیں، یہ باتیں نا بڑی بڑی اپنی طرف سے نہیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ قرآن کی بات ہوتی ہے، اور جب قرآن کی بات ہو نا تو وہ اسی جگہ پر ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے ہے، وہاں اقوال، افعال، احادیث مستند ہونی چاہیے، عمل اس کے مطابق کرنے کی کوشش، اس کے اوپر یقیناً یعنی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے، اور وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قرآن کی تو بڑی بڑی باتوں کو بیان نہ کیا جائے، یعنی قرآن کو نہ بیان کیا جائے۔ قرآن کو بیان کرنے میں قرآن میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ بیان کرنا پڑے گا، چاہے یعنی وہ بیان کرنے والا اس کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا جو بیان ہے وہ قرآن کے ہی بیان میں ہوگا، ہاں اس پر عمل کرنے میں کمی یہ ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں یہ میری ذات کی کمی ہے، یہ آپ کی ذات کی کمی ہے، یہ امت مسلمہ کی کمی ہے کہ اس قرآن پر عمل کتنا ہے۔ قرآن کی باتوں کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ چینج کیا جا سکتا ہے، نہ کم کیا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی ترمیم، تبدیلی، تغیر، تنسیخ، کسی قسم کی
کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ مکمل تھا اور مکمل کر دیا گیا، الفاظ کے ساتھ بھی، بیان کے ساتھ بھی، تفاسیر کے ساتھ بھی، اور اس پر عمل کے ساتھ بھی۔ اب میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس بات پر جج کرنا ہے کہ یہ ویسے تو ہم بہت ججمنٹل ہے نا، اور لوگوں کو بڑے یعنی بہت، اور لوگوں کے بارے میں بہت چیف جسٹس بنے رہتے ہیں، ہر وقت فتویٰ صادر کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر کوئی نا ہم میں سے لوگوں کی ججمنٹ کرنے میں نا اس کو قاضی القضات کی ڈگری مل سکتی ہے، وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو جج کرنے کے معاملے میں پھر ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اصل میں تو یہ کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ اس جملے کے ساتھ ہی بیان کرتے ہیں نا، وہی اتنی ہیوی ہے، اتنی بھاری ہے اور بہت اعلیٰ ہے، یعنی تمام انسانیت میں، پھر یعنی تمام انسانیت کے اس ہجوم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، ہے نا۔ پھر اہل ایمان میں پھر کیٹیگری وہ بعد میں ہوگی، السابقون الاولون ہے، اصحاب الیمین ہے، صحابہ کرام ہیں، تبع تابعین ہیں، یعنی پہلی ایک کیٹیگری کیا کہ بس وہ اہل ایمان میں شامل ہے، اور میری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے، یہ سعادت ہے کہ ہم اہل ایمان میں شامل۔ اب یہ اس شامل ہونے کے بعد نا پھر ہے یہ میدان عمل کہ اب اللہ تعالیٰ اور امر سارے کے سارے جو اوامر ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نواہی ہیں، دونوں باتیں لکھ لیجئے، اوامر و نواہی، یا ایھا الذین آمنو، ان کو نا یا ایھا الناس سے نا جیسے دعوت ہے، بلایا گیا، پکارا گیا، یا ایھا الذین آمنو میں اوامر اور نواہی ہیں، اسی لیے یا ایھا الذین آمنو کی آیت کا آغاز نا مدینہ پہنچ کے ہوا۔ ایک مدنی اور مکی قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو یعنی جہاں پر وہ آیت ہے نا وہ مدنی ہے، مدنی نزول ہے اس کا، کیونکہ وہاں پر آ کر جماعت ریاست بنتی ہے، جماعت بنتی ہے، اب اس کی ترتیب، تنظیم اور تشکیل جو ہے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو کرنا کیا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ کیا نہیں کرنا ہے، یہاں نا یعنی امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ اب شیطان ہم سب کے لیے معروف ہے، مشہور ہے، اور اس کے بارے میں بھی واقعتاً نا جتنا زیادہ میں یعنی دیکھ رہی تھی، میں پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی، اور میں پھر سچی بات ہے میں یہ سوچنے لگی کہ اس پر تو پھر یعنی نا ایسے وہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو بہرحال ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس پر ہی ایک 4 مہینے کا کورس یا ایک سیریز ہو جانی چاہیے کہ شیطان، اس کے وار، اس کی چالیں، اس کے کام، یعنی وہ سب کچھ نا، اور وہ اتنی کثرت کے ساتھ پورے قرآن میں موجود ہے نا، اور آپ دیکھیں بالکل ابتدائے قرآن میں جیسے ہی جو ہے نا یعنی سورۃ البقرہ کا ابھی آغاز ہوتا ہے نا، یعنی وہ جو شروع کے صفحات ہے نا وہ تمہید ہے سورۃ البقرہ کی، فوری طور پر نا پھر وہ انسانیت کی جب ابتدا کا ذکر ہوتا ہے نا تو وہیں پر یہ بات پتہ چل جاتی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو وہ وقت جس وقت کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 30 ہے، اور یہیں سے پھر وہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، پھر وہ ان کے اور شیطان کا وہ جو مارکا جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں یہیں پر نا یعنی جیسے بس وہ جو آیات ہے نا، جیسے میں کہا 29 آیات ہے نا، وہ جیسے ایک ایمان بتاتی ہیں، اس کے ساتھ نفاق بھی بتاتی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی کفر بھی بتاتی ہیں، پھر انجام بھی بتاتی ہیں، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے نا یہ 29 آیات نا ایک کردار کو بتا کر اور ایمان کو بتا کے، ایمان کے مقابلے میں جو کفر اور نفاق موجود ہوگا اس کو بتا کر نا انسان کی ابتدا کی طرف لے جاتی، اور وہاں پر یہ قصہ، اور پھر یہ قصہ یعنی آدم اور ابلیس کا، یہ قرآن میں 7 مقامات پر آیا ہے، 7 مقامات پر نا اس کی جو تفصیلات ہیں مختلف ہیں، بات وہی ہے کہ پیدا کیا گیا ہے اور شیطان نے جو ہے وہ انکار کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر
جو یہ واقعہ آیا تھا یہاں پر آدم علیہ السلام کا، وہ علم آدم الاسماء کلہا، یہ اس کی بہت خاص الخاص بات ہے کہ جس میں جو کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ملائکہ سے کہا تھا نا کہ سناؤ، اگر پتہ ہے تو پھر نام بتاؤ. کہا اے رب سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہم کچھ علم نہیں ہے الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو ہمیں سکھا دے، اور تو علیم ہے اور تو حکیم. اور کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم علیہ السلام نام بتا دو. حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، اور یہی کہا، یہی اعزاز رہا، یہی امتیاز رہا. علم نے جو ہے وہ انسان کو جو فضیلت بخشی ہے، اس کو مسجود ملائک بنائے. لیکن یہ کہ وہ علم سکھایا ہوا رب کا ہی تھا، خود نہیں تھا وہ، یعنی وہبی تھا، کسب سے نہیں حاصل کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام جو ہے وہ سکھا. اب یہ ناموں کے علم کے ذریعے نا، نام معرفت ہے، اور چیزوں کی پہچان جو ہے وہ انسان کی فطرت میں نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا بلٹ ان کر کے بھیج دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اور پھر اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، لی آدم فسجدوا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے استکبار کیا اور ہو گیا وہ کافرین میں سے. یہاں نا نام ابلیس ہے، اسی لیے میں نے آپ کو شیطان کا بھی روٹ ورڈ بتایا اور ابلیس کا بھی بتایا، تاکہ پتہ چل جائے یہ الشیطان سے مراد جو ہے نا وہ ابلیس ہے، یہ اس کا نام ہے. کیونکہ پھر وہ اگر الف لام ہٹا دیں گے نا تو شیطان اور پھر شیاطین کا ذکر قرآن بتا رہا ہے کہ کئی جو ہیں، کئی ہیں، یعنی پوری ان کی جماعت ہے. پھر پتہ چلے گا وہ شیطان اب وہ ذات بھی ہے، کانا من الجن، اور وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی تھی، نافرمانی کی تھی. تو یہ قصہ اس وقت میرا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جب ہم شیطان کا ذکر پر یہ قصہ ضرور آئے گا، کیونکہ اسی کے بعد تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قصہ یعنی بیان ہوا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، رجیم ٹھہرایا گیا ہے، میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اور یہ یہاں پر نا یہ مہلت، یہاں پر اس مقام پر مہلت کا ذکر نہیں ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کا یہ مقام میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہاں پہ نا مہلت نہیں ہے، بس یہ کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا گیا، بس یہ بتا دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب اس کے بعد شیطان نے بھگا، کیوں بہکایا یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اس نے وہ مہلت لے لی تھی کہ فَإِنَّ، اور پھر مہلت دے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، کہا تو مہلت دینے والی، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی. بس وہ بھی علماء کرام نے بھی، اور واقعہ بات یہی ہے کہ ایسی یعنی ایک عجیب و غریب بات یہ کہ اس نے اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور علماء کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عطا کر دیا. وہ رب اتنا عطا کرنے والا مہربان. اب میں اور آپ یہ یعنی سوچتے بھی ہیں یا کہتے بھی ہیں کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جاتی، لیکن پھر جواب اس کا وہی ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو پھر وہ جو امتحان کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا نا، وہ فوت ہو جاتا. پھر تو یعنی اگر شیطان نہ ہوتا تو پھر تو یعنی جو اللہ، اور پھر یہ کہ جائل فی الارض خلیفہ، اللہ نے زمین میں خلیفہ نامزد کرنا تھا. اور پھر شیطان کو پھر وہ جنت سے اس نے نکالا، اور نکالنے کے بعد پھر شیطان کو بھی اتار دیا گیا زمین میں، اور انسان کو بھی اتار دیا گیا کہ اب زمین میں جو ہے نا، اب یہ تمہارا زمین میں تم ہو ایک دوسرے کے دشمن. اور یہاں پر جو ہے وہ تم وَقُلْنَا بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اب نیچے اترو، اور تم میں سے بعض کا یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے اب ہمیشہ سے دشمن ہوگے. اور یہ ازلی شیطان ہے، اور ابدی یعنی وہ قیامت تک کے لیے وہ ہمارا دشمن ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھ لو، اسے اپنا دشمن بنا لو. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اور إِنَّهُ لَكُمْ
عدو مبین، اور وہ تمہارا بہت ہی کھلا دشمن ہے۔ اچھا، یہ جو خطوات شیطان ہے اس کا ذکر قرآن کی دوسری آیات میں بھی آیا ہے، یعنی اسی طریقے سے کہ تم جو ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، سورۃ البقرہ ہی کی آیہ نمبر 168 ہے، جس کے اندر کہا گیا، اور یہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسان کھاؤ حلال اور طیب جو کچھ بھی ہم نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا بڑا ہی کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور وہ اس دشمنی کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تین کام اس کے یہاں پر بتائے گئے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی، والفحشاء اور فحش بے حیائی کا، اور اللہ کے لیے وہ کہو جو کہ تمہیں علم نہیں، یعنی اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو اس کی دشمنی یہاں پر واضح ہو گئی، اور اس کے تین امر جو ہے وہ یہاں پر واضح ہو گئے ہیں۔ تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس نے انکار کیا، اس نے یہ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو اللہ تعالیٰ سے جو مہلت لی نا، اور اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن کی کئی آیات میں جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن اس میں جس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر میں وہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھوں نا تو واقعی وہ شیطان کا پورا نا ایک سیریز جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، لیکن میں اس مہلت کے ضمن میں نا جو سب سے زیادہ واضح بات نا اور بڑی تفصیل سے جہاں پر بات کی گئی ہے نا، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور آپ اس کو یعنی نوٹ کر لیں۔ اس میں نا یہ سارا کا سارا یہ جو کہا گیا نا کہ یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ آپ دیکھیں گے، وہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی، شیطان کے وار آ جائیں گے، شیطان کی چالیں آ جائیں گی، شیطان یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز کا سہارا لیتا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ سورۃ الاسراء ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیا نمبر 61 ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، تو کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات بھی کہ مٹی سے پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام، اور پھر ایک جگہ خود کہہ دیا کہ مجھے تو کیا گیا من نار، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ہے نا، اور مجھے تو پیدا کیا گیا مٹی سے، اور اس کو جو ہے نا وہ پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی خلقتنی من نار، اور مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، لمن خلقت طین، اور تو نے جو ہے وہ اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں اس کو سجدہ کروں۔ تو یہی یہ پتہ چل جاتا ہے وہ جو ابا واستکبرا تھا نا، اس نے ایک تو انکار کیا اور استکبار کی بنیاد پر انکار کیا کہ اسے تو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ اب یہاں پر اب اس کے بعد قالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اور پھر وہ یہ کہنے لگا کہ یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دے دی، اب دیکھیں یہ ہے اکرام ہے جس کو یعنی تکریم دی گئی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بنی آدم کو اللہ نے اکرام دیا، تکریم دی، اس کو بزرگی دی گئی، اور کہا کہ اس کو مجھ پر بزرگی، ھذا الذی کرمت علیہ۔ اب یہ جو وستکبر ابا تھا نا، اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، اور یہ پوائنٹ بھی نا یعنی نوٹ کیے جانے والے ہیں کہ ہم اپنی بھی سوچیں اور اپنے کردار کو بھی اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو وہی نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اسی لیے اس کی شدید ترین آپ دیکھیں وہ جو غصے سے جو جل رہا ہے نا کہ ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے، کہ اب یہ مہلت مانگ لی یوم قیامت تک کے لیے، اب کیوں مانگی جا رہی ہے یہ مہلت، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں قلیل کے سوا
اس کی تمام ذریت، یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت کی بات ہو رہی ہے، یعنی پھر یہ پورے کا پورا جو انسانوں کا قبیلہ ہے اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ پوری ذریت اور ایک قبیلہ انسانیت، یعنی یہ جتنے بھی قبیلے اور جتنے بھی انسان اس وقت سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک نا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں جو ہے نا اس کی پوری اولاد کے اوپر قبضہ کر لوں گا. قال اذهب، کہا چلا جا. فمن تبعك منهم، اور پھر ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا. اب یہاں پر یہ یاد کریں، لا تتبعوا، کہ پیروی نہ کرے. فمن تبعک منہم، اور ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم، تو پس ہوگی یقیناً اس کے لیے جہنم، جزاؤکم، ان کی جزاء موفورا، ایسی کہ جو نا وفرا، جیسے وافر مقدار جس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وافر مقدار میں، تو کہ وہ پوری کی پوری بالمکمل بہت زیادہ، یعنی بس صرف جہنم ہی ان کے لیے وافر ہے، کافی ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اب یہاں پر نا یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات یعنی کہی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا اور کیسے کیسے کرے گا، ہے نا. اور تو انہیں ہلا، انہیں گھبراہٹ میں، فازازہ، بس تفزیز کا نا روٹ پڑے فازازہ، فضا کہتے ہیں ہلنا. اور جیسے کوئی انسان گھبراہٹ میں نا پورا کا پورا جیسے ہل کر رہ جاتا ہے، تو یہ گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کے لیے اصطلاحی معاملوں میں استعمال ہوتا ہے. اور تو طلب کر لے ان کے لیے گھبراہٹ، ان پر گھبراہٹ لا ڈال، من استطاعت، جتنی تجھ میں استطاعت ہے، منہم، ان میں سے، بی صوتک. اب آپ یعنی یہ پوری کی پوری آیات میں بہت ساری آیات نکالی ہیں، لیکن اس میں نا یعنی اس موضوع کی مناسبت سے نا اور خطوات شیطان کو سمجھنے کے لیے بھی یہ یہاں پر نا یہ ایک جامع ترین مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں یعنی انداز آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور تو ان کو ہلا، گھبرا، جس کو کہتے ہیں نا ان کو شیک کر، من استطاعت، جتنی بھی تیرے اندر استطاعت ہے، یعنی تو اپنی پوری کی پوری نا ایبلٹی کے ساتھ یہ کام کر. منہم بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ. نمبر 1 کیا ہے؟ آواز، بصوتک. نمبر 2، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پر تو اپنے گھوڑے یا اس گھوڑوں سے مراد کے سوار چڑھا لا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور تو نا اپنی یعنی ان کے اوپر اپنے سوار چڑھا کر، یعنی گھوڑوں کے ساتھ سوار ہیں. اب یہ شیطان کے سوار، پہلی کیا ہے؟ آواز. دوسری کیا ہے؟ شیطان کے سوار. تیسری کیا ہے؟ ورجلک، اور پیدل. ابھی میں نے کہا نا ارجلہم، ہم نے کہا پیدل چلنے والے، اور پیادے، یعنی سوار اور پیادے دونوں. اچھا، اب پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہے وہ یعنی 4 چیزیں، یعنی 3 چیزیں ہوئی اصل میں. بصوتک ایک، اور بخیلک ورجلک، یعنی ان پر چڑھا کے لے کر آنے، سوار اور پیادے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شرکت کر فی میں الاموال اور اولاد. تو یہاں پر ایک تو شرکت ہے اور مال اور اولاد، جیسے وہ الف اور بے لکھ کر آپ لکھ لیتے ہیں نا، یعنی وہ اجلب اصل میں چڑھانا ہے اور الف اور بے لکھ لیں تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز شارکہم ہو گئی، شرکت کر، فی الاموال والاولاد، اموال اور اولاد. اور یا آپ اس کو ایک ایک الگ الگ کر کے لکھتے ہیں تو 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو بتا رہی. اچھا، اب اس کے بعد کیا، یعنی مال اور اولاد میں شرکت. اب اس کے بعد کیا ہے؟ وعدہم، اور ان سے وعدے کر، شیطان کے وعدے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے صرف اور صرف غرور ہوتا ہے. یعنی اب یہ بھی بتا دیا کہ اس کے وعدے کیا ہوں گے؟ غرورا. اور غرورا سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھوکے کا سودا، بس وہ دھوکا ہوتا ہے. یہ غارارا دھوکا ہوتا ہے. اور اسی سے نا جیسے جس کو ہم جیسے اصل میں غرور نا غرور ہے، عربی میں وہ غرور ہے جس کو ہم غرور کہتے ہیں، اور جو غرور ہے نا وہ دھوکا ہے. کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
اور جو میرے بندے ان عبادی، اور جو میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، ان پر قطعاً تیرا کوئی یعنی تیری کوئی سلطان نہیں ہے، تیرا کوئی بس نہیں ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا، آپ کے اللہ کا، آپ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ یہ آیہ نمبر 65، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 آیات ہیں جس کے اندر نا ایک جیسے پورا کا پورا جس کو کہتے ہیں نا ایک اس کا جو وہ جو کام اس کے کرنے والے کیسے کیسے نا وہ یہ کام کرے گا، تو وہ کام جو ہے وہ یہاں پر بیان کیے گئے کہ وہ کیسے کام کرے گا۔ اور آپ دیکھیں ان کام کرنے میں آپ سب سے پہلی چیز یہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو وہی کہ وہ بہکانے کا کام اس نے لے لیا ہے کہ اس نے بہکانا ہے، اور اس نے پورا جو ہے وہ ان کے اوپر گھات لگانی ہے۔ ایک تو الگ ایک اور مقام آئے گا جس کو میں ابھی آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ اور کیا کرے گا، کہ ان کے لیے کل مرصد، ہر گھات میں نا صراط مستقیم کی ہر جگہ پر وہ گھات لگا کر بیٹھے، جیسے وہ شکاری شکار کے لیے گھات لگا کر بیٹھے نا۔ اچھا اب وہ گھات لگا کر کیا کیا کرے گا وہ یہاں پر بتایا گیا کہ وہ جو گھات لگائی ہو، جیسے شکاری شکار کے لیے انہوں نے گھات لگائی ہوتی ہے، اب یہ شکاری شکار کے لیے نا شیطان کو جیسے شکاری سمجھ لیں اور ہم سارے انسان اس کا شکار ہے۔ اب اس نے جو گھات لگائی ہوئی ہے، اس گھات لگا کے ایک تو شیطان یعنی شکاری کے پاس کوئی یعنی کوئی رائفل ہو، کوئی گن ہو، کوئی وہ تیر ہو، کوئی نیزہ ہو جس کے ذریعے وہ شکار کرے گا۔ اب یہ اس کے نا یہ آلہ شکار ہیں اس کے پاس، یہ سارے کے سارے جو کہ ہمیں اس آیہ نمبر یعنی 63 میں خاص طور پر پتہ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ بیساوتک آوازیں۔ اچھا کسی نے اب شیطان کی آواز سنی؟ واقعتاً اس کی آواز نہیں سنی نا؟ تو اصل میں کیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکار ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتی۔ اب یہ کہ براہ راست اس کی کال آئے، براہ راست اس کا ٹیکسٹ آئے کہ شیطان کا کوئی یعنی وہی فون نمبر ہے کہ وہ ٹیکسٹ کر رہا ہے اور وہ کال کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیطان ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ کرو۔ اور اچھا اگر وہ یہ انداز اختیار کر بھی لیتا اور جیسے اگر کیونکہ مہلت تو دے دی گئی نا، اور قیامت تک کے نہیں دے دی گئی، اور یہ سارے جس کو کہتے ہیں ٹولز یوں سمجھے پرووائڈ کر دیے گئے، یہ سب کچھ تیرے پاس ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ تو جو جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا کر گزر۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ نے اس کو جس کو آپ کہیں نا کھلی چھوٹ واقعتاً دی ہے، لیکن محدود کیسے کیا ہے نا، وہ آگے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ اس کی لیمیٹیشنز نا یہاں تک کیا ہے، اس کی باؤنڈریز یہاں تک ہے، یہ رسی بس اس کی یہیں تک جا سکتی، کہا میرے بندوں پر تیری کوئی سلطان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب یہاں پر بھی صوتک آواز، تو ایک بات یہ کہ یا تو وہ انداز اختیار کرتا، اور اگر وہ انداز اختیار کرتا نا تو چاہے یعنی کوئی ایماندار ہوتا یا نہ ہوتا شیطان، اور آپ دیکھیں کہ شیطان کا تصور بھی ہر مذہب، اور مذہب نہیں بھی ہے نا تو ڈیول اور ایول سب کو ہی پتہ ہے برائی کیا ہے، اور ایک ڈیول ہے، وہ ایک شیطان ہے، کوئی شیطانی قوت ہے اور شیطانی طاقت ہے۔ اچھا اب حالات یعنی ادوار چینج ہوتے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا جن کو کہا جاتا ہے یعنی وہی شیطانی ورشپر، جو سیٹینک ورشپرز جن کو کہا جاتا ہے۔ اچھا اب ان کو بھی دیکھیں کہ تہذیب، قومیں اور جو ریلیجن ہے، مذاہب ہے، وہ ان کو اچھا تو نہیں سمجھتے، یعنی ان کو وہ بے دخل ہی کرتے ہیں نا اپنے پاس سے کہ جو بھی، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ یعنی کس کس انداز میں وہ ہمارے سامنے آج، کیونکہ جو اسکرین ہے، جو وہی نا جو میڈیم جو میڈیا ہے نا، وہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ایسے لا کر سامنے رکھ دیتا ہے کہ جو کہ ہم واقعی کبھی پہلے ادوار میں تصور بھی نہیں تھا کہ وہ چیزیں سامنے آ سکتی۔ تو ایک تو یہ کہ وہ شیطانی پھر جو ہے وہ اس کی پوجا کرنے جو باقاعدہ طور پر شیطان کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے، ہم ظاہر ہے وہ مختصر ہی ہوں گے لیکن ان کا پھیلاوا بھی ہمیں آج کل نظر آتا ہے، اور ان کی وہ جو ان کو مضبوطی کے ساتھ نا جو قابو میں کرتا ہے نا، یہ جو قابو میں کرنا نا یہ لا احتنکن ذریتہ ہے،
اور میں یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے قبضے میں کر لوں گا. اور یہ جیسے اس کا روٹ ورڈ بھی نا لا احتنی کرنا کا حنا کا ہے، ہا نون کاف، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے. ویسے کہتے احتنک الفرس، گھوڑے کے منہ میں رسی یا لگام دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا اپنے سوار کے قابو میں ہے. اسی سے نا یعنی جو المحنک ہے نا، ایک عقل مند اور تجربے کار آدمی کو کہتے ہیں، یعنی اتنا تجربہ کہ گھوڑے کو قابو میں کیا جا سکے. ایک مثال کے طور پر بتا، اور ویسے ہی یعنی جیسے زمانہ، عمر، عقل اور تجربہ بڑھاتی چلی جاتی. اور احتناق کا معنی اصل میں ہوتے ہیں کسی پر یعنی اپنی عقل اور تجربے کے ذریعے قابو پانا. اب دیکھیں ہم جو یعنی گھوڑا یعنی گھڑ سواری یا گھوڑے سامنے نہیں ہوتے تو ہم تو ان کے جب اس کے سامنے جائیں گے تو گھوڑا ہمیں اپنے اوپر سواری تھوڑی کرنے دے گا. وہ تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اتنی عقل ہے اور اتنا تجربہ. اچھا تجربہ نہیں بھی ہے تو بے شک اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یعنی عقل ہے، اور اس نے یعنی اس چھوٹی سی عمر میں جو اس نے سواری کا تجربہ کر لیا وہ گھوڑے کو قابو میں کر لے گا. اور ہو سکتا ہے اس سے دگنی عمر کا آدمی بھی اس گھوڑے کو قابو میں نہ کر سکے. تو بہرحال کیا ہے کہ جیسے عقل اور اپنے تجربات کے ذریعے کسی کے اوپر مکمل قابو، تو ایک وہ قابو کرتا ہے آواز کے ذریعے، ہے نا. اور کیا شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکار ہے جو اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے. ہر آواز نہ جو ہمارے کانوں میں آتی ہے، چاہے وہ جملہ ہے، لفظ ہے، کوئی نہ وہ جیسے وہ میسج کی بس وہ جو ٹن کی بس آواز ہوتی ہے، کوئی فون کی بس بیل بجتی ہے، کوئی ڈور بیل بجتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ پورا کوئی جملہ ہونا. اور پتہ کیا چلتا ہے، وہ کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ تو ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ بہتر ہو، اس ٹیکسٹ کی وجہ سے آپ کہیں اور کہیں اور کہیں اور جاتے ہیں اور وہ آواز آپ کو کہیں اور لے کر چلی جاتی ہے. ایک تو باقاعدہ طور پر کسی کی آواز ہے جو کوئی ایک جملہ ہے کہ کیا تم آج بھی کلاس میں جا رہی ہو، پچھلے ویک بھی تم نے دونوں کلاس، آج کوئی بات نہیں اسکپ کرو. اچھا ویسے نا جیسے ویسے ہوتا ہے کہ کلاسز کو اسکپ کر کے نکل جانا، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکولز ہو، ہمیشہ جیسے ایک یہ رہا کہ کلاس چھوڑ دیتے ہیں اور کلاس چھوڑ کے نکل، یعنی یہ جو جیسے ایک یہ شیطان کی جو آوازیں ہوتی ہیں مقصدیت سے غفلت. مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم پہ کلاس میں موجود ہیں اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا تاکہ آپ کے سامنے آ جائے. مقصدیت سے غفلت کی آواز ہے کہ مقصد سے غافل ہو جائے. پھر آپ کو پتہ ہے یعنی برائی پر اکسانے والی آوازیں ہے نا. کہا کہ ان شیطانی آوازوں میں نا ہر قسم کی یعنی جیسے موسیقی بھی کہا، گانا بجانا بھی کہا، پھر کہا گالی گلوچ بھی کہا، لڑائی جھگڑا بھی کہا، کوئی آواز چلو چھوڑو یہ نہیں اب یہ کرتے ہیں نا. بس کوئی بات نہیں، بس اس کو کوئی بات نہیں، آج کی کوئی بات نہیں، نماز دیر سے پڑھیں. اب وہ نا اس کی چالیں وہ پھر ان میں بہت زیادہ ڈیٹیل آ جائے گی، اور خاص طور پر وہ چالیں ہیں ہی صراط مستقیم، اس کی گھات ہی جو ہے نا وہ کلّا مرصد صراط مستقیم کے لیے. تو ایک آوازیں آتی ہیں برائی کی طرف لے جانے والی، یعنی آوازوں کی دو تقسیم کریں بھی صوتک، ایک آتی ہے برائی کی طرف لے جانے والی، ایک آتی ہے نیکی سے روکنے والی. اور ویسے تیسری بھی کر سکتے ہیں بے مقصد. بے مقصد نہ مشاغل میں مصروف کر دیتا ہے اور مقصدیت سے غفلت ہو جاتی ہے. تو آواز ضروری نہیں کہ ہیلو آئی ایم شیطان، ہے نا، شیطان اسپیکنگ، یہ بھی صوتک نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ مختلف اور من الجنتی والناس، یاد رکھیے گا، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. ایک تو انسانوں کی آواز ہے، آج وہاں بڑی اچھی سیل لگی ہے، آج وہاں بہت اچھا کوئی پروگرام ہونے والا ہے، کوئی کانسرٹ ہونے والا ہے، کوئی موسیقی گانا، کوئی فلم بہت اچھی ہے، کوئی ڈرامہ بہت اچھا ہے، یعنی واٹ ایور اٹ از، یعنی کوئی بھی نا کوئی بھی کچھ بھی کوئی چیز ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس آواز کے ساتھ انسان بہک جاتا. اس آواز کے پیچھے پیچھے چلنا کیا ہے؟ تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی یہ شیطان کے نقش قدم، یعنی ایک تو وہ اس کے نظر آئے کہ شیطان کے قدم ہے، یا شیطان کی آواز سنائی دے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ بصوتک. اچھا اس میں بھی ایک اور بات ہے کہ اس کا جو لشکر ہے نا وہ ہے اس کا لشکر، کہ اس کا لشکر ہے جسے کہا
کہ وہ اپنے پورے کے پورے جو ہے نا وہ لے کر آ جا، تو اپنی جتنی استطاعت بھر ہے نا لے کر آ جا. اور وہ کیا ہے؟ انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس طرح وہ وہاں سے آواز لگاتے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا یہ شیطان کی آواز ہے. ہمارے لیے تو ایک بڑا دل فریب کوئی نعرہ ہوتا ہے، بڑی دل فریب کوئی کشش ہوتی ہے، کوئی رنگینی ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے وہ شیطان کی آواز تھی. اور اس رنگینی میں ڈوب کر، اس دلچسپی میں مشغول ہو کر نا ہم نیکی کو اور مقصدیت کو فراموش کر دیتے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور تو ان کے اوپر چڑھا لا اپنے سوار اور اپنے پیادے. اب جیسے نا ایک یوں سمجھے کوئی لشکر آتا ہے نا، کوئی بادشاہ آتا ہے، کوئی اچھا اس کو کوئی ڈاکو آتا ہے نہ، اپنی پوری فوج کے ساتھ نا، کوئی آرمی آتی ہے، کوئی نیوی، کوئی ایئر فورس، اپنے پوری کی پوری جو اس کے پاس یعنی جو سواریاں ہوتی ہیں اور پیادے ہوتے ہیں نا، جو ہتھیار ہوتے ہیں، پھر وہ ہتھیار بند ہو کر آتے ہیں. جتنے ٹینکس ان کے پاس ہوں گے، جتنی توپیں ان کے پاس ہیں، جتنے یعنی جو بحری بیڑا ان کے پاس ہے، وہ جیسے کہ نا فلی آرمڈ فورسز. یہ وہ اجلب علیہم بخیلی کا ورجلک ہے، سوار، پیادے اور پورے پورے ہتھیار بند، اپنی پوری کی پوری جمعیت کے ساتھ، اپنے پورے کے پورے لشکر کے ساتھ، اپنی پوری کی پوری ضروریت کے ساتھ. تو آ جا، گویا کہ اپنی پوری، جس میں نے کہا نا فلی آرمڈ فورسز، اپنی پوری قوت، طاقت اور ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہو جا. اتنی کھلی چھوٹ دی گئی ہے اس کو. تو جیسے تیری استطاعت ہے نا تو آ جا اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ آور ہو جا. اور آپ دیکھیں کہ یہ چاروں طرف، اور آج اور کل، اور یعنی ہر دور میں آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن تو ظاہر ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک. اور ایک بات نا اس میں بڑی جو میں یہ سوچتی ہوں، اور گو کہ وہ بہت ہی حملہ آور ہوتا ہے، کہ ایک لمحہ نہ شیطان نے اس مہلت لینے کے بعد ضائع نہیں کیا ہے. یعنی اس کے سارے لمحات ویسے ضائع ہیں، یعنی کس کام، یعنی کیونکہ وہ ظاہر غلط کام کر رہے ہیں تو سارے کے سارے ضائع، اور جہنم جو ہے صرف اور صرف جو ہے جزاؤکم جزاء مغفورہ ہے. لیکن اس نے اس مہلت سے پورا کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. اب آپ دیکھیں یعنی مہلت آدم علیہ السلام کو بھی دی گئی، یعنی کہنے کا مطلب کہ ایک ان کو دی گئی، ایک ان کی ضروریت کو دی گئی. ایک میرے اور آپ کے پاس مہلت عمل ہے، جو ہماری زندگی کا جتنا بھی وقت ہے نا یہ ہمارے پاس مہلت عمل ہے. اور ایک اس کو مہلت دی گئی قیامت تک کے، یعنی پہلے لمحے تک کے لیے اس کو مہلت دے دی گئی. جس وقت سے اسے مہلت ملی، جس وقت تک کے لیے ملی ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایک ایک سیکنڈ کا نا 1000واں حصہ تک کشید کر رہا ہے. کسی بھی لمحے غافل نہیں ہے. اپنے پورے لشکر نا، اپنے پورے لشکروں سمیت حملہ آور ہے. حکومتوں تک کو غلام بنا لیتا ہے، پھر انسانوں کی فوجوں کو بھی جو ہے وہ اپنے زیر اثر لے لیتا ہے. اور وہ سب کچھ جو ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے. تخت اس کا سمندر پر ہے. یہ ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ حدیث سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنا جو تخت ہے نا وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ بچھاتا ہے، اور وہاں پر پھر وہ اپنے ہر کارے جو بھی جو بھیجتا ہے نا، سوار، پیادے، فوج، وہیں سے اس کی جو ہے نا لشکر بندی وہیں سے ہوتی ہے، وہیں سے وہ روانہ کر رہا ہوتا ہے. اور کہیں کہیں اور بہت ہی کوئی جس کو کہتے ہیں نا خاص موقع، اور اس کی پوری تیار پھر خود جو ہے وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں پر جا کر حملہ آور ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ عرفے کے دن کے متعلق آتا ہے نا کہ خود اپنی پوری جمعیت کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے. اور پھر لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے یعنی لاکھوں، وہ وقتی طور پر کوئی نہ کوئی بہکاوا، کچھ نہ کچھ وسپر، جس کو ابھی ہم آگے بتا رہے ہیں کہ وہ تو وہاں پہ وہ کر جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی وہ قدرت سے، اپنی رحمت سے کیسے حاجیوں کو نا اس کے یعنی وسوسوں سے
اور اس کا جو حملہ ہوتا ہے اس سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ان کو ان کے تمام گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب پوری قوت کے ساتھ آ جا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو یا شریک کر ان کے مال اور اولاد. اب آپ دیکھیں ایک شرکت ہے. اچھا اس کا جو یوں سمجھ لیں کہ سب سے یعنی جو کاری وار ہیں وہ ایک یعنی اس کی دو کیٹیگریز ہیں اس کے کاری وار کی نا. ایک منکر ہے، ایک الفحشاء ہے، بے حیائی ہے نا. اب منکر بری بات ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلا اس کا وار آتا ہے نا وہ آتا ہے شرک. سب سے زیادہ جو بھٹکاتا ہے نا وہ شرک کے راستے سے بھٹکاتا ہے. یہ بتوں کی یہ پورے کے پورے جو بت پرستی کا نظام ہے نا اسی نے یعنی اس کو کروایا ہے. سارے کے سارے یعنی بت جو بنائے گئے ہیں اور ان کو جو پوجا گیا ہے وہ اسی کی وجہ سے پوجا گیا ہے. اسی نے وہ وسپر کی جس کی وجہ سے لوگوں نے بت تراش کر بنائے. اور یہ مجسمہ سازی کی جو ابتدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی. اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ یعنی وہ بزرگ جو کہ نیک تھے، بڑے نیکوکار تھے، اور وہ دنیا سے گزر گئے. عمریں بھی بڑی لمبی ہوتی تھی ان کی. اور جب وہ گزر گئے نا اب لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے، عقیدت بھی کرتے. اب شیطان نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ ان بزرگوں کے مجسمے بنا کے رکھ لو تو ان جو بزرگوں کی یاد ہے نا وہ تازہ رہے گی. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو پوجنے لگو گے، اس نے کہا ان کی یاد آئے، دیکھ کر ان کی یاد آئے گی. آپ اس کا یعنی پوائنٹ کو سوچیں اور ہم اپنے اعمال کو بھی سوچیں نا. ہم اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کا، ہم کہتے ہیں اس سے یہ بات نا یعنی آسان ہو جائے گی. یہ محبت کا اظہار ہے. کوئی میں نے اس لیے یہ میں نے پوجا کرنے کے لیے تصویریں نہیں لگائی ہوئی، میں اپنے بچوں کی محبت کے اظہار کے طور پر میں نے تصویریں لگائی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس نے پٹی یہی پڑھائی تھی، بس ان کی یاد، ان بزرگوں کی یاد، ان کو دیکھ کر نیکی کی یاد آئے گی. وہ آ گئے اس کے جھانسے میں. انہوں نے کہا نیکی کی بھی یاد آئے گی، نیک لوگ بھی یاد آئیں گے. اب جنریشن ٹو جنریشن کہ چیزیں اسی طرح آگے چلتی ہیں. پتہ چلا پہلے ان کی یاد تھی، پھر نیکی کی یاد تھی، پتہ چلا بس پھر وہ سمبل بن گئے، پتہ چلا بس پھر انہی کی پوجا کی جانے لگی. ودم ولا سوا ولا یغوس و یعوق و نسرا، پورے 5 نام نا قرآن نے سورہ نوح کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. اور جیسے ہمیں قرآن سے بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے اندر بھی جو ہے وہ یہ لکھا کہ وہ کیا کرتا ہے، یہ جو شیاطین ہیں اپنے جو اس کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کے اوپر نا یہ وحی کرتا ہے. اب یہ وحی اصطلاحی معنوں میں وحی نہیں ہوتی، بلکہ یہ وحی اس کے لفظی معنوں میں ہوتی ہے کہ کیا کرتا ہے، اشارے کرتا ہے. جسے پھونک بھی مارنا یہ بھی ایک جو ہے وہ یعنی اشارے کی ایک قسم ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو اس کے دوست احباب ہیں جن کو وہ دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے ان کے اوپر جو ہے نا یعنی جیسے وسپر کے انداز میں جو ہے وہ وحی کرتا ہے. اور وحی کرنے کے بعد ان کو اس بات کے اوپر راضی کرتا ہے کہ وہ یہ بت تراشنے لگے، وہ ان بتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رشتہ استوار کر لیں. اور بس جب وہ یہ کر لیتے ہیں تو بس اس کے بعد جو ہے وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بس پھر تم کیا کرو گے، تم مشرکین میں شامل ہو جاؤ گے. سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 121 ہمیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے اوپر وحی کرتا ہے کہ وہ کیا کریں، کہ یہ اسی طریقے کے کام جو ہے وہ کرنے لگے. اور جب وہ یہ کام کرنے لگتے ہیں یا جب وہ یہ کام کرنے لگ جائیں تو بس وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ.
اور وہ کیا کہتے ہیں تاکہ وہ یعنی جدل کرنے لگے ان معاملوں کے اندر جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگے. ویسے اس والی سورۃ الانعام کا جو پورا کا پورا پس منظر ہے نا وہ حلال اور حرام کے کھانے کے متعلق خاص طور پر سورۃ الانعام نا وہ سورہ ہے جس کے اندر جو شرک اور خاص طور پر جو اہل عرب کی وہ مشرکانہ رسومات تھی نا ان پر بڑی سختی سے نا جیسے ایک ایک کو بیان کر کے بڑی سختی کے ساتھ گرفتی کی گئی. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی نا تو تم مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ بت پرستی اور بت پرستی کے ساتھ جو منسلک پورا کا پورا جو نظام ہے نا یہ شیطان کی کا پیدا کرتا ہے. اس نے بس وہ وسپر کر کے نا بس اس بات کے لیے ابھارا اور جب لوگ کرنے لگے بس لوگ اب اس کے پیچھے لگ اور وہ پھر اس کو یعنی جس کو بڑھاوا دیتا رہتا ہے پھوکے مارتا رہتا ہے اس آگ کو بجھنے نہیں دیتا وہ چلتے ہی دینے دیتا. اچھا ایک شرک کی کیا صورت ہے کہ بتوں کو بنا کر پوجا کرنا. ٹھیک ہے ودم ولا سوا ولا یغوس ویعوق ونسرا. یہاں پر جو یہ بات کی گئی ہے نا اس آیت میں وشارکہم فی الاموال والاولاد ان کی مال اور اولاد میں تو ان کے ساتھ شرکت کر. اب ایک کیا ہے شرک اور مشرک. ٹھیک ہے سمجھ میں آگے بت پرستی اور بتوں کو پوجنے والے. اب یہاں پہ کیا ہے ان کے مال اور اولاد میں تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے. دوسرا یعنی پہلا فتنہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے میں وہ اپنی ساری کی ساری جو طاقتیں اور قوتیں نا اس نظام شرک میں لگاتا ہے. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ تو ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر. اب آپ یہ یعنی خود سوچیں اور بتائیں کہ کیا کسی نے شیطان کو اپنے شیئرز دیے میرے یہ شیئرز اتنے شیطان کے نام ہے میرے مال کے یہ شیئرز نا یہ شیطان کے نام ہو یا وہ آ گیا ہو یا اس نے وصول کر لیا ہو کسی طریقے سے مجبور کر دیا ہو کہ مجھے بھی نا اتنے تمہارے مال کا اتنا حصہ جو ہے نا وہ میرے نام پہ ہونا چاہیے. نہیں یہ شرکت بھی نا اس طریقے سے نہیں ہے جیسے وہ آئم شیطان نہیں ہے نا شیطان اسپیکنگ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ شیئرز جو ہے وہ شیطان کے نام ہے. نہیں بلکہ وہ جو شیطانی کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وہ اس کا ہمارے مال میں شرکت ہے. اچھا حرام ذرائع سے کمایا جانا وہ بھی اس کی مال میں شرکت ہے کیونکہ اس نے یعنی اس کا پھر وہ وار جو ہے نا وہ حلال اور حرام کے اوپر کہ لوگوں کو حرام میں مبتلا کر دینا نا. اب وہ جتنے اس مال کے معاملے میں جو شیطان کی جو اندر سے جو وسپرز ہوتی ہیں نا وہ جو مال کے معاملے میں انسان کو گمراہ کرتی یہ مطلب ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی. اب دیکھیں ایک کیا ہے مال کے اندر اور ایک کیا ہے یعنی کہ اولاد کے اندر. اچھا مشرکین مکہ جو تھے وہ باقاعدہ طور پر نا اپنے مال میں سے بتوں کا حصہ نکالا کرتے تھے اور سورۃ الانعام میں اس پر بڑی سخت جو ہے وہ گرفت کی گئی اور بتائے کہا کہ وہ یہ کہتے تھے یہ تو بتوں کے لیے یا اللہ کے لیے. پھر جب بتوں کا کم ہونے لگتا تو اللہ کے حصے میں سے لے کر بتوں کو دے دیتے تھے لیکن بتوں کا مال اللہ کے حصے میں نہیں دیتے تھے. تو ایسا نا وہ تو تھا اور بڑا سخت تھا اور بہت ہمیں بہت یعنی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ ہاں وہ بہت برا کام کرتے تھے. لیکن ذرا کچھ لمحوں کے لیے سوچئے ہمارے بھی بہت سارے کام ان کا وقت ہے ان کا حصہ ہے اللہ کا بھی حق ہے. کیا کرتے ہیں جب ہمارے دوسرے کام ہوتے ہیں کہاں سے ٹائم لیتے ہیں ہم اللہ کے حق میں سے اللہ کے حصے میں سے. نمازوں کو مختصر کر لیں گے کم کر دیں گے ذکر کو کم کر دیں گے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے کسی اور نیکی کے کام سے رک جائیں گے اچھا رہنے دیں آج نہیں جاتے ہم جو ہے نا وہ کسی کو عیادت کرنے جانا تھا کسی کو تسلی دینے جانا تھا کسی کی مدد کرنے جانا تھا نہیں ابھی تو پھر یہ والا کام ہو جائے بس پھر اس کے بعد دیکھیں گے یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ یعنی ایک ہمارا وقت ہمارے مال اور جیسے یوں سوچے اولاد کے اندر سے جو اس کا حصہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ اولاد کے اندر ایک اس کی شراکت کی شکل یہ ہے کہ جیسے سم ٹائمز جب اولاد ہونے میں کچھ دیر ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ پھر وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر نا
یعنی دنیاوی دروں کے اوپر چلے جاتے ہیں. پھر وہی کہ وہ پیری فقیری کے بھی چکر ہماری امت مسلمہ میں، کسی درگاہ میں، کسی آستانے میں. اچھا وہ بتوں کے پاس چلے جاتے تھے، اب وہ بتوں سے تقرب حاصل کر لیا، اور جب مل گئی تو وہ پھر اس بت کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیا. جب مل گئی تو کسی آستانے پر، کسی اور در پر جو ہے وہ دیگوں کا جو ہے وہ چڑھایا جانا. اچھا یعنی یہ کہ اب ملی اللہ کی طرف سے، لیکن اس کو کسی غیر اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں نا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ اب یہ نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اولاد کی جو تربیت تھی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں کی. ان کو پھر آدھا یا مکمل طور پر شیطان اور اس کے لشکروں کے حوالے کر دیا ہے. اب پھر وہی بات ہے، اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ شیطان آ کے بچے کو اڈاپٹ کر کے چلا جائے. یہ بھی، اور وہ یہ کرتا تو کتنے لوگ اس کو بچہ دیتے، شیطان کو کتنے دے سکتے تھے. آج جس جگہ پہ نا ہم نے اپنے بچوں کو اور یوتھ کو جن چیزوں کے حوالے کر دیا ہے نا، وہ اولاد میں سے جو ہے نا وہ جو شرکت ہے نا، وہ شارکہم فی الاموال والاولاد، وہ کر کے جو ہے نا وہ چلا جا رہا ہے. اور وہ پھر یہ ہے، اس نے کہا میں ان بندوں کے عمل میں سے، ان کی زندگی میں سے اپنا حصہ نصیبم مفروضہ لے کر رہوں گا، اپنا فرض کردہ اور مقرر کردہ حصہ میں لے کر رہوں گا. کہ اچھا اب آگے ہم اسی آیت کو مکمل کریں، وعیدہم، اور ان سے وعدے کر، وعدے. اب وہ نا وعدوں کے ذریعے بہکاتا ہے. اور پھر وہی کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اس کے جو وعدے ہیں نا وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. اب وہ جب انسان، جب وہ، کیونکہ وہ فطرت سلیمہ بھی ہے. پھر اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی، کیونکہ ہم انہی کی بات کر رہے ہیں اور انہی کی کریں گے خاص طور پر بھی، وہ دوسرا سسٹم نظام، اس میں تو یعنی پھر وہ شیطان کا جو غلبہ ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے، اور امت مسلمہ پہ بھی اور ہمارے اوپر بھی کثرت کے ساتھ ہی نظر آتا ہے، لیکن انداز اس نے دوسرے اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں جو وعدہ ہے نا، اب یہ دل فریب وعدے. اب وہ ان دل فریب وعدوں میں وہ والی بات یاد کر لیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور وہ کیا کرتا ہے، ان کے اعمال انہیں سجا سنوار کر، مزین کر کے، بیوٹیفائی کر کے پیش کرتا ہے. جتنا گلیمر اس اسکرین میں اور بگ اسکرین میں ہے، اگر نہ ہوتا تو کیا یہ ایڈکشن ہوتی؟ کیا یہ سب کچھ اسی طرح سے، اگر اس میں یہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نہ ہوتا، اگر یہ اس لیے میں اس کو مزین کو نا میں اسی طریقے سے سمجھتی ہوں، اس کو آپ یعنی ہے تو سجا سوار کے پیش کرنا، کہ وہ جو گلیمر ہے نا ان ساری چیزوں میں، جو چمک ہے، جو رنگ ہے. اور آپ دیکھیں ہر جیسے یعنی پہلے وہ بلیک اینڈ وائٹ تھے نا، پھر کلر دے دیے گئے، پھر وہ کلر کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کیا، وہ 3D اور 4D، یعنی جیسے وہ اسکرین جو ہے نا وہ اور زیادہ مصفح ہو کر، یعنی منور ہو کر، رنگین ہو کر، اور زیادہ مزین ہو کر سامنے آتی چلی جا رہی ہے. یہ اس کے جو اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے نا، اس کے لیے ہم یعنی یہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کیسے وہ ان کو، یہ جو اس کے وعدے ہیں نا، دل فریب وعدے ہیں، رنگین وعدے ہیں. اور وہ بڑے ایسے وعدے نا، اب اللہ کی صفت غفور اور رحیم پر ہی جو وعدے وہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے نا، یا تو یعنی نڈر کر دیتا ہے، بے خوف کر دیتا ہے، یا نا امید کر دیتا ہے. وعدہ ہے نا. اب یا تو یہ کہ اب تم نے گناہ کر ہی لیے، اب تم نے جب قتل کر ہی دیا تو ایک کیا یا 100 کیے، بات تو ایک ہی ہے. اور اگر کر ہی لے تو پھر کیا کرتے ہیں، یعنی ایک تو بے خوف، یعنی نا امیدی کے ساتھ بے خوف کر دیتا ہے کہ اب تو گناہ کر لیا، اب تو تمہیں معافی تو ملنے ہی والی نہیں ہے، تو بس تم گناہ کرتے چلے جاؤ. اور دوسری طرف کیا کرتا ہے، پھر وہ یہ کہ معافی مل جائے گی نا، اس امید پر گناہ کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ. اس طریقے سے وہ دھوکہ دیتا ہے. اور آپ یقین کریں، اسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس میں بھی یعنی مواد اتنا ہے نا، کہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، یعنی جیسے شیطان کا جو جس طریقے سے نا
وہ سارے کام اور اس میں نا انہوں نے واقعتاً جو ہے نا وہ اکٹھا کر دیا ہے ساری چیزوں. یعنی جیسے کہ ایک عالم جس طریقے سے اس کو اکٹھا کرتا ہے نا، کہ جیسے ابلیس کا جو جس طریقے سے وہ ملاوٹیں کرتا ہے ہمارے نہیں، یعنی تلبیس ابلیس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہمارے اعمال میں، ہماری ذہنیت میں نہ وہ ملاوٹیں کرتا ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ پانی میں کوئی چیز گھول دیتے ہیں، میٹھا، نمک، مشروبات مختلف کتنی چیزیں مکس کر کر کے نا آپ اس کو بناتے ہیں. تو وہ شیطان نا اس طرح کیا کرتا ہے، یہ مکس کر دیتا ہے ساری کی ساری چیزوں. یعنی وہ اپنے زہر کو نا گھول کر پلا دیتا ہے. تو اس کے اندر نا اس کی وہ چالیں اور اس کے وار اور وہ واقعتاً اتنے 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 ہیں نا کہ ان کی تو لسٹ یعنی بتائی نہیں جا سکتی. میں صرف اب اس کو یوں جو ہے وہ کمپائل کرنے لگی ہوں کہ اس مقام کو بتانے کے بعد تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس کی کیا 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 کس طریقے سے چکے وہ ایک غیر مرئی لشکر کے دشمن ہے. یاد رکھے عدو مبین بار بار جو ہے نا وہ قرآن نے کہا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ نا یہ بھی بتایا، اچھا حضرت آدم اور حوا کا خاص طور پر دشمن، جو کہ ہم ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہے کہ خاص طور پر جو ہے وہ ان سے دشمنی کی نا. اور پھر اس میں جیسے سورۃ الاعراف کے جہاں پر یہ قصہ بیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 ہے کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان یقیناً نا تم دونوں کا بڑا ہی جو ہے نا وہ کھلا دشمن. یعنی کیونکہ اس نے سب سے جو وار کیا تو ان دونوں کے لیے ہی تھا نا، ان دونوں کے اوپر کیا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا وہ انسان کا اور انبیاء کرام کا خاص دشمن. اچھا وہاں پہ آدم علیہ السلام شیطان ہونے کی حیثیت سے بھی اور پہلے نبی ہونے کی حیثیت سے بھی وہاں پر اس بات کو بیان کر دیا. اور یہاں پر کس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی جو شیطان ہے نا وہ انبیاء کرام اور انسانوں کا خاص طور پر دشمن ہے. سورۃ الانعام ہے اور سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 112 ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو بنا دیا ہے، جو کہ آپس میں ایک دوسرے پر یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے پر ملمہ کاری کا جو یعنی قول ہے وہ وہی اشارے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ کہ اب اس کی دشمنی انسان کے لیے خاص طور پر لکوما آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے اور پھر تمام انبیاء کرام کے لیے. کیوں؟ بات یہی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں یہ صراط مستقیم کی راہ میں جو ہے وہ بیٹھوں گا. پھٹکانا کہاں سے اس نے؟ صراط مستقیم سے پھٹکانا. ٹھیک ہے، اب پھر یاد رہے گا من الجنت والناس، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے. اچھا ذریت کا ذکر کیا گیا، ذریت شیطان کا ذکر کیا گیا سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 50 میں جو ہے وہ ذریت شیطان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ذریت ہے. اور یہاں پر وہی ہے کہ وہ اس کی ذریت اور اسی طریقے سے نا وَقَبِيلَهُ، اور اس کا قبیلہ ہے. قبیلے کا بھی ذکر کیا گیا اور اس کی ذریت کا، اس کی اولاد کا بھی ذکر کیا. اچھا اس کی اولاد ہی اس کا قبیلہ، یہ بھی یاد، یعنی یہ اس کا قبیلہ ہی اس کی اولاد ہے. اور شاید ذریت یعنی باقاعدہ طور پر جیسے ایک نسلی ذریت اور ایک فوج اور لشکر کے طور پر، یعنی اس کے تمام تر لشکر کو نا اس کا قبیلہ یعنی یہ قبیلہ شیطان ہے، یہ اس کی ذریت ہے. اور یہ جو ہے وہ یعنی بھٹکانے کا کام جو ہے وہ انجام دیتی ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور بے یقیناً جو ہے وہ جو شیطان کا لشکر ہے نا وہی خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا. اور اس حزب الشیطان کے بالمقابل جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور یہ بات یاد رکھ لو کہ جو حزب اللہ ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، وہی
کامیاب رہنے والی ہے. میں آپ کو یہ سورۃ الحشر ہے. سورۃ الحشر کی آیہ نمبر 19 ہے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور اسی سے اس کی آخری آیت 22 ہے. اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور یقیناً جو اللہ کی جماعت ہے وہی فلاح پانے والی ہے. ٹھیک ہے. اولیاء الشیطان کا ذکر آتا ہے، شیطان کے دوستوں کا ذکر آتا ہے، اس کے دوست بھی. اچھا، اب یہ دوست کیا ہے؟ یہ اس کے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک قبیلہ، ایک لشکر، ایک، اب کیا ہے کہ جیسے وہ کبھی ان سے دوستی کر کے نا ان کو اپنا اعلی کار بنا کرنا اپنے کام ان کے ذریعے جو ہے وہ کراتا ہے. اپنے اولیاء پر وہ وہی بھی کرتا ہے، اپنے اولیاء پر وہ اشارے کر 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 جو ہے نا وہ ان سے اپنی بات جو ہے وہ منوا لیتا ہے. اب یہ وہ اس کا یعنی یہ جو جس فوج کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان یجری الدم. شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. رواہ ابو داؤد. سچ میں کبھی کبھی یعنی پڑھتے بھی اکثر پڑھتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، لیکن نا یعنی کبھی کبھی اس چیز کا اثر جو ہے نا واقعی وہ پھر جیسے مختلف انداز میں ہوتا ہے. اب دیکھیے خون کا گردش کرنا، بلڈ، اس کی سرکولیشن پورا دل لگا یعنی ہے ہی اس کو پمپ کرنے کے لیے نا کہ وہ جسم کے ہر حصے میں نا ہر رگ ریشہ پٹا پورا کا پورا خون سے بنے ہوئے ہمارا جسم، اور وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح چلنے لگے. کون سی چیز محفوظ رہے گی؟ کہا نا سوچ سے لے کر، زبان سے لے کر، خواہش سے لے کر، عمل سے لے کر، پھر قدم اور ہاتھ اور زبان اور آنکھیں اور کان اور شرمگاہ، ساری جگہوں پہ تو وہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. کام وہ ایسے کرتا ہے یعنی آپ دیکھیں جسم میں جس طریقے سے خون گردش کرتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان یجری الدم. جس طریقے سے کہ خون انسان کے اندر جو ہے وہ گردش کرتا ہے. اور اللہ نے شیطان کے عمل کا ذکر کیا. یہ شیطان کے عمل ہیں جو کہ یعنی وہ یعنی یہ عمل شیطان کے اعمال میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمزات الشیطان کا ذکر کیا. سورۃ المومنون ہم نے جو سورہ نور سے پہلے پڑھی ہے نا اس میں ہم نے دعا پڑھی ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اور کہیے وقل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اے اللہ میں اس بات سے ہمزات الشیطان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ کر حاضر بھی ہو. تو یہ جو ہمزاتی شیاطین ہے نا، یہ حمز کہتے ہیں. جیسے سورہ ہمزہ ہے نا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ نا، یہ حمز کہتے ہیں. جیسے تانا زنی کرنا، عیب چینی کرنا، اور جیسے کہا نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا زن اور عیب چینی کرنے والے کے لیے تباہی ہے. تو ایک تو یہ کہ تانا زنی کرنا اور عیب چینی کرنا. اب یہ جو ہمزاتی شیطان ہے یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو نا ابھارتے ہیں عیب چینی کرنے پر، تانا زنی کرنے پر، اور جیسے اس کے ویسے لفظی معنی ہوتے کسی چیز کو دبا کر نچوڑ دینا. یہ جیسے لیمو آپ دباتے ہیں نا اور رس نکالتے ہیں، تو یہ جو ہمزاتی شیطان ہے نا یہ انسان کو دباتے ہیں یہاں تک کہ اس کو نچوڑ ڈالتے ہیں. اچھا، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ملتی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. اب حمزہ آ گیا، پھر نفخہ. نفخہ کے مطلب معنی ہوتے پھونک مارنا. نفخ فی الصور، اور جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں ہے نا تو اس کی پھونکوں سے. وَنَفْسِهِ، نون فا سا ہے اس کا روٹ پر،
اور یہ آپ یاد کر لیں، اور آپ سب کو یاد آ ہی گیا ہوگا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گراؤں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. اچھا، نفسا کہتے ہیں ایسی پھونک جس میں تھوک بھی نکل، جسے کہتے ہیں تھتکار دینا، آپ کرتے ہیں، یہ نفسا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، یہ حمز میں ایک اور کیفیت ہے، نفخ میں ایک اور کیفیت ہے، اور نفس میں ایک اور کیفیت ہے. اور ان دو تینوں کیفیات سے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہیں، اس سے اس کی یعنی حمز کی بھی پناہ بائی کہ وہ مجھ پر حاوی ہو تو مجھے دبا کے نچوڑ دے، میری ساری نیکیوں کو ضائع کر دے. پھونکی ماں، جیسے جو کہتے ہیں نا کچھ نہ کیا نا، پھونک مار کے آپ اڑانا چاہتے ہیں کسی چیز کو، وہ پھونکے مار مار کر ہمارے اندر سے نا ہمارے جو نفوس ہیں ان کو مشتعل کرتا ہے، ونفسی. اور اس کے ساتھ ساتھ نا اس کے تھوک کے ذرات بھی آتے ہیں تاکہ اثر زیادہ. جو رقیہ ہے نا، یہ جس کو ہم اردو میں دم کرنا کہتے ہیں، یہ جو دم کرنا ہے نا، یہ جو رقیہ ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی پر ایسی پھونک ماریں کہ جس میں آپ کے تھوک کا کچھ حصہ بھی، وہ جو پڑا ہے نا اس کا اثر، یہ نہیں کہ اس کے اوپر تھوک ہی دینا، لیکن جیسے تھوک کے چند ذرات جو ہے وہ نکل کر اس تک پہنچے، تاکہ وہ جو اثر ہے نا وہ زیادہ تیزی کے ساتھ ہو. تو یہ اپنا سارا اثر تیزی کے ساتھ نفوذ کرنے کے لیے حمز، نفخ اور نفس، ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. تو ایک تو وہ دعا، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورۃ المومنون کی آیہ نمبر 97 اور 98 ہے. اور یہ مسنون دعا ہمیں ملتی ہے اس حمزات کے حوالے سے، یعنی حمزات سے پناہ جو ہے وہ مانگنے کے لیے. اچھا، اسی سے اب یہ ہمیں یہاں پر یعنی خطوات الشیطان مل گئے، شیطان کے نقش قدم، اور جس کی تفصیل جو ہے وہ میں نے اس آیت اور پھر ان چیزوں کے ذریعے جو بتا دی کہ اس کے جو فوٹ اسٹیپس ہیں. اچھا، اس کے فوٹ اسٹیپس میں اگر ہم صرف جیسے یعنی ایک بنیادی بات سمجھنا چاہیں نا، تو ابا واستکبرا جو ہے وہ سمجھ لیجئے. دو باتیں بہت خاص، انکار اور تکبر، یا تکبر کی بنا پر انکار. اچھا، اس کے بعد توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، اور پھر اس کی ایک اور چیز اس کے اندر علماء کرام نے شامل کیا، حسد. اس نے حسد کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر جیسے یعنی اگر بنیادی باتیں بھی اتنی ہوتی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر پانچویں بات یہ ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو جیسے آگ سے بنا ہوا نا برتن، وہ استکبار کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے کہ کہا کہ مجھے جو ہے یعنی مجھے کیسے جو کرمت علیہ، اس کو مجھ پر تکریم کیسے دے دی گئی ہے. یہ نا ایک یعنی کینہ اور بغض کہ وہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مجھ سے برتر کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حسد کی نا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد سورۃ الفلق میں ہی آ جائے گا. اور پھر یہ کہ وہ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے سورۃ الناس تو پوری کی پوری اور مکمل طور پر جو ہے نا کہا اسی کے لیے، جس میں وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وہاں پر نا الوسواس الخناس ہے، یہاں ہمازات الشیاطین تھے، اس کے ساتھ میں نے آپ کو نفخ بتایا، نفس بتایا، نفسا یعنی سانس ہے، اور اسی کے ساتھ نا وسواس شیطان، کہ وہ وسوسوں کے ذریعے نا یہ جو پھونکے مارتا ہے نا، وہ نفس میں مارتا ہے، سینوں میں، فی صدور الناس، سینوں میں مارتا ہے وسوسوں کے ذریعے، وساوس. اور وساوس نا یعنی وہ بیان کرنے جائیں تو پھر آپ میں سے ہر کسی کے یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمیں کس کس طرح کے وسوسے آتے، اور جب تک نا ایک وسوسہ نا آتا ہے گزر جاتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، بار بار پھونکے مار مار کے نا ان وساوس کی طرف ایسا متوجہ کرتا ہے کہ یعنی انسان پھر جو کرنا چاہتا ہے کرنے جا رہا ہو تو اس کو تو بھول جاتا ہے اور ان وسوسوں میں پڑ جاتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے نا، ابھی پچھلے ہی دنوں مجھ سے کسی نے یہ کہا کہ بہت زیادہ وساوس آ رہے ہیں نا، تو پھر کیا جو ہے وہ کیا جائے. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. اچھا، یہ وسوسے خصوصاً بالخصوص نماز کے اندر یعنی کثرت سے آتے ہیں، اور وہ نماز کے اندر نا وسوسوں کے ذریعے نماز سے غافل کرتا ہے. اور جس کے لیے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نمازوں میں جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے اس کا نام خنزب ہے، اور جب آئیں تو جیسے اس میں بھی یہ کہ تھتکار کے نا بائیں طرف، اور یہ والی دعا پڑھی جا سکتی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسی۔ اب تینوں میں سے کس چیز کے ذریعے کر رہا ہے پتہ نہیں ہے نا، اور یا یہ کہ اعوذ بک من شر الوسواس الخناس، یہ بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہ یہ سارے اس کے کام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا کہ ہمزاتی شیطان سے پناہ مانگنی ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اسی طرح نا ایک تو اس کو کہا کہ اس کو شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی پھر وہی بات کہ شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا نا، ہم میں سے کون یہ کہتا ہے کہ شیطان کی عبادت جو ہے نا وہ کی جائے یا وہ کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی نا کوئی۔ پھر سیٹینک ورشپرز میں نے بتا دیا وہ چند ہیں جو ظاہر ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا خارجی لوگ جو امت سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہمیں یعنی ایسے لوگ اس دنیا کی نظر میں باقاعدہ طور پر اس دنیا کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وی آر سیٹینک ورشپرز، وَلَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ، سورہ مریم کی آیہ نمبر 45 ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ شیطان کی عبادت جیسے اللہ کی عبادت ہے نا، اور جب شیطان ان وسوسوں سے، ان ہمزات سے نا، اور اس خطوات شیطان پر چلتے چلتے نا، جب انسان جب پورا کا پورا نا شیطان کا آلہ کار، اور جیسے جب اس کا وہ پیروکار بن جاتا ہے نا، تو بس پھر اس وقت نا وہ یہ وار کرتا ہے کہ ان کو نا جیسے اپنے سامنے جھکا لیتا ہے، اپنی بندگی پر مجبور کر دیتا ہے، اور یعنی وہ چاہے وہ شرک کے نظام کے ذریعے ہو کہ وہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور بتوں سے جو ہے وہ ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جو ہیں، اور وہ چاہے جتنی بھی دلیلیں، چاہے جو بھی کچھ ان کے سامنے آ جائے، لیکن وہ اس سے یعنی ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مکمل طور پر نا جیسے شیطان کے آلہ کار بن کے اس کا شکنجہ نا اس میں اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو یعنی پورا کا پورا نا اس کو اپنے کنٹرول کے اندر وہ کر لیتا ہے، اور جب وہ یہ کر لیتا ہے تو بس اس کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ عبادت جو ہے وہ اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی عبادت جو ہے وہ نہ کی جائے، ہے نا۔ اور جیسا کہ نا یہ کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اور اے میرے بابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ یہ نا 44 ہے، سوری میں نے شاید آپ کو 45 کا 44 ہے، اور یعنی جیسے اس کے بعد آگے 45 بھی آتی ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اپنے باپ سے جب کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس صراط مستقیم ہے، تو یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا جان شیطان کی بندگی نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے نا۔ اور یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اور اے بابا جان میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو کہیں رحمان کا عذاب نہ چھو جائے، فتکون للشیطان ولیا، تو بس آپ ہو جائیں گے بس پھر شیطان کے ہی دوست، کیونکہ وہ بندگی جیسے اولیاء شیطان، تو وہ شیطان کی دوستی اس کے جو اعلی کار بنتے ہیں، اس کی جو بندگی کرنے لگتے ہیں، بس وہ اس کے جو ہے وہ دوست ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور چیز ہے، ایک تو یعنی شیطان کس کس طریقے سے حملہ آور یعنی ہمزاتی شیطان کے ذریعے ہوتا ہے، اس کی خطوات شیطان ہے، اس کے وسواس الخناس ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو وہ اپنی بندگی اور اپنی دوستی کی طرف جو ہے نا وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ عمل الشیطان، اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے عمل نا، جب حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، جوئے کا ذکر کیا ہے، شراب پینے کا ذکر کیا ہے، اس بت پرستی کا ذکر کیا ہے، کہا کہ عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور کہا پھر اس کے ساتھ ساتھ نا ایک چیز اس میں اس کے ساتھ بیان کر کے تھوڑی سی کچھ باتوں کو آگے بیان کر کے وقت پر انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کیا اخوان الشیاطین، آپ میں سے کوئی بھی نا اگر اس کو جیسے آپ نے اس وقت سورۃ البینہ بھی لکھی ہے، میں پھر ترجمہ کرنے لگی تھی تو میں نے وہ بات آپ کو نہیں بتائی، بالکل صحیح، یعنی یہ جو ہے نا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
جو مبذرین ہے نا وہ شیطان کے بھائی، یعنی جیسے شیطان کے دوست آ رہا ہے نا، شیطان کی ذریت آ رہی ہے، شیطان کا لشکر آ رہا ہے، شیطان کے وہی عبادت کرنے والے آ رہے ہیں، وہیں پر نا اخوان الشیاطین آ رہے ہیں، شیاطین کے بھائی کون ہوتے ہیں؟ مبذرین، تبذیر کرنے والے۔ سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 27 ہے۔ اور یہ کہا کہ یعنی کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ کون؟ تبذیر کرنے والے۔ اور وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان تھا۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیا نمبر 26 and 27۔ یہ فضول خرچی میں حد سے تجاوز کرنے والے، اسراف فضول خرچی ہے۔ اس فضول خرچی کہتے ہیں ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اسراف ہے، منع ہے۔ ولا تسرفو کلو وشربو ولا تسرفو۔ اور یہاں پر یہ جو تبذیر ہے نا، یہاں پہ کہہ دیا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، تم شیطان کے بھائی نہ بنو۔ یہ تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ وہ تو ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے۔ اور یہ جس کی مثال نا، اور وہ ہمیشہ وہ یاد بھی رہتی ہے کہ جیسے وہ کسی سے پوچھا نا، تو انہوں نے کہا کہ اب جیسے ایک کمرہ ہے، میرے ایک کمرے میں ایک پنکھا ایک اے سی ہے، کافی ہے، لیکن یہاں پہ 2 لگ جائیں 3 لگ جائیں، ضرورت سے زائد ہو گئے، 4 پنکھے لگ جائیں 6 پنکھے لگ جائیں، ضرورت سے زائد ہو گئے، اسراف ہے۔ لیکن ان عالم نے بڑی اچھی مثال دی، کہنے لگے اس ہال میں اسی وقت بیٹھے، کہنے لگے یہ 6 پنکھے چل رہے ہیں نا، اور یہ ضرورت سے زائد ہیں، یا پھر ضرورت کے مطابق ہال میں 6 ضرورت ہو سکتی ہے، لانگ ہال ہے 6 چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان 6 کے 6 پنکھوں کو کھولتا ہوا چھوڑ کر یہ ہال خالی کر دیں، یہ تبذیر ہے، اڑا دینا ہے۔ کہتے ہیں وہ جسے نا یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے اتنا 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 ڈھیروں مال نا میں نے ہلاک کر ڈالا، میں نے اڑا ڈالا۔ یہ جو پھر وہ فضول خرچی میں حد سے گزر کے نا پھر اس کے قصے بھی بیان کیے، اتنا میری بیٹی کی شادی پہ نا اتنا خرچ ہوا، میرے بیٹے کی شادی پہ نا اتنا خرچ ہوا، صرف ڈیکوریشن اتنے ہزاروں ڈالر کی تھی، صرف فریش فلاورز اتنے کے آئے تھے، صرف کیمرہ مین نے اتنا چارج کیا تھا۔ اور پھر اس کو کیا کہ یقول اہلکت مالا لبدا، وہاں دوسرا جس کو کہتے ہیں نا اسپیکٹ وہاں پر بیان کیا جا رہا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک چیز سوچ لیں کہاں پر کھڑے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ابھی تو وہ چالے اور جو ہم کو بہکاتی ہیں وہ آئے نہیں۔ میں ایک اور چیز جو کہ میں نے لکھی ہے، میں بس آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے وہ دونوں سلائیڈز بھی آ گئیں، شیطان کی چالیں، شیطان کے کام۔ اب کیا ہے اس کے اندر؟ سب سے پہلے جس کو کہنا کہ وہ توحید کی راہ سے بھٹکاتا ہے، شرک کی راہ میں مبتلا کرتا ہے، اور شرک باللہ، خاص طور پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اچھا، اب اس کے بعد نا، یعنی ایک میں نے کہا تھا نا الفحشاء والمنکر، ہے نا، اب ایک فحشاء کا اس کا دائرہ کار ہے، ایک منکر کا دائرہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ منکر میں سمجھ لیں بری باتوں کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ صراط مستقیم کی گھات میں لگا، صراط مستقیم پر نہیں جانے دینا۔ اور اس صراط مستقیم کی راہ سے بھٹکانے میں سب سے جو پہلا وار ہے نا، وہ ہے شکر گزاری کی راہ سے بھٹکانا۔ سورۃ الاعراف آیا نمبر 17 میں وہ یہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ شکر گزاری کی راہ سے بھٹکا رہا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ہے نا۔ اور یہی اس سے پہلے والی جو آیت ہے نا، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 ہے، اس سے پہلے 16 ہے، اس سے پہلے 15 ہے، اس سے پہلے یہ نا وہ مقام ہے جس کے اندر یہ پورا قصہ پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی نا جب وہ کہا نا کہ نکل جا، اب ہماری راندہ یعنی درگاہ سے تو راندہ درگاہ ہوتا ہے، نکل جا، کہتے ہیں قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کیا مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت تک مہلت ہے؟ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، کہا ہاں تجھے مہلت ہے۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہنے لگا بس پھر جس طرح میرا یہ اغوا ہو گیا نا، میں لگا کے بیٹھوں گا گھاٹ صراطک المستقیم، مستقیم
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ چاروں طرف ہے۔ اب پہلے وہ بتا دیا بصوتی کا، اور پھر وہ اجلب علیہم بخیلی کا اور رجلی کا، اور پھر اس کے بعد وشارکہم بالاموال والاولاد، اور وعدہم، اور ایک اور آیت میں ویمنیہم، اور ان کو تمنائیں دکھا، اور چاروں طرف سے حملہ آور ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں بتا دیا ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور چاروں طرف سے یہاں پہ کیا وار کر رہا ہے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، شکر گزاری کی راہ سے بھٹکائے گا، حلال حرام کی راہ سے بھٹکائے گا، حرام میں مبتلا کرے گا، اور حلال سے، یہ جو المنکر ہے نا، یعنی اس میں یہ چیز جو ہے وہ یعنی جیسے بنیادی جو باتیں ہم لکھتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ لکھ لیجیے، باقی وہ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ساری کی ساری چیزیں، پھر وہ یہ کہ جب وہ صراط مستقیم سے ہٹائے گا تو عبادت کی راہ سے بھٹکائے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن نہ دے زکوٰۃ کیا فرق پڑتا ہے؟ عورتوں کو تو اسی طرح بہکایا ہے، ہم کماتے تو نہیں ہیں، تو اب زیور میں سے اگر زیور ہی دیتے چلے جائیں گے زکوٰۃ کا، تو باقی کچھ نہیں بچے گا، اور ہمارے شوہر حضرات دے دیں اور دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح نمازوں کی غفلت ہے، اس پہ بھی مطمئن کر دیتا ہے، اگر روزے نہیں رکھے، یا یہ کہ اگر رکھے بھی جو شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے، انہیں پورا نہیں کرنے دیتا، کبھی وہ گرمی آڑے آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آڑے آ جاتی ہے، کبھی کوئی، یعنی وہ بہکاوے والی چیز ہے، جو اصل باتیں وہ تو ایک الگ جو ہے وہ چیز ہے۔ اور بے حیائی، الفحشا، اس میں آپ دیکھیں یہ فحاشی کے ضمن ہے، جو کہ خاص طور پر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، بے حیائی، بے پردگی، مکسڈ گیدرنگس، ہر جگہ پہ، اس میں پھر ایک یعنی ورک پلیسز الگ آ جائیں گے، کو ایجوکیشن الگ آ جائیں گی، اور ہماری ویڈنگ سیریمنیز یا ڈفرینٹ سیریمنیز جو ہم جشن منانے کے لیے کرتے ہیں، ہماری پکنکس بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر، ہمارے باربیکیوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر، ہمارا کچھ بھی نہ، ہماری پول پارٹیز ہو سکتی ہیں اس کے اندر، یعنی واٹ ایور اٹ از ود دا مکس گیدرنگ، جس کو فلیگ کہتے ہیں نا، جو مکس گیدرنگ کے نیچے نا جو فلیگ ہے، ریڈ سائن ہے، بے پردگی، اور اس مکس گیدرنگ میں بے پردگی کے ساتھ ہم جنس پرستی، یہ جو جس کا فطرہ جو ہے نا آج جس انداز میں لیگلائز ہوا ہے، جس انداز میں نا سر چڑھ کر بولا، یعنی وہ ہر جس کو کہتے ہیں نا زندگی کے ہر شعبے میں وہ نفوذ کر رہا ہے، یہ بے حیائی کے حوالے سے نا خطوات الشیطان، اور کوشش کریں گے کہ اس پر ہم تھوڑی سی اور کچھ مزید بات کر لیں، بے شک آپ لوگ بھی اس کے اندر سے جو بھی کچھ یعنی اخذ کریں، سوچیں، کوئی چیز جو ہے وہ آپ یعنی کہ واقعی سوچیں کہ یہ کیسے ہے، کس طرح سے ہے، ہم کیسے کیسے اس شیطانی چال اور حربے میں گرفتار ہو جاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے آخری بات اس ضمن میں جو سب سے زیادہ امید افزا ہے، یہ پڑھ کرنا، اور یہ واقعی جو آپ لوگ بھی سن رہے ہیں اور بول کے آپ کہیں گے کیسے بچیں گے، اتنا شدید اس کا سرکل، اس کا دائرہ کار، اور آپ دیکھ لیں یعنی کوئی ڈپارٹمنٹ باقی نہیں ہے نا، زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اس نے جب لگائی ہے جو ہے وہ گھات لگائی ہے، تو گھات لگا کے بیٹھا ہے، صراط المستقیم سے بھٹکانا ہے۔ سورۃ النساء آیا نمبر 76 نا، یعنی ایک تو نا میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی بتا دی، وہ سب سے وہ ویسے وہ یعنی اس سے بڑی خوشخبری وہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور ہے ہی نہیں، اللہ کے بندوں پہ اس کا کوئی زور نہیں، اور الا عبادک منہم المخلصین، خود کا ہے سوائے تیرے وہ بندے جنہوں نے المخلصین، جن کو تو نے خالص کر لیا ہے، کیونکہ مخلصین وہ ہیں جو خود خالص ہوتے ہیں، مخلصین وہ ہیں جنہیں اللہ خالص کرتا ہے۔ دعا کریں اے اللہ، اللہم اجعلنا منہم المخلصین، مخلصین کی بھی دعا کریں جو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس معنوی فرق کو سمجھ کے نا مخلصین کی دعا بھی کریں، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر لیں جو خود مخلص ہوتے ہیں،
اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر لے جن کو تو چن کر جو ہے نا وہ خالص کرتا ہے. اور یہ آیت ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی سلطان نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 65 اور سورۃ النساء کی آیہ نمبر 76 ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا وار بہت کمزور ہے. یہ سننے کے بعد نا یعنی لگتا ہے اور دیکھتے ہیں بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر وار ضعیف ہے تو پھر تو اس سے بچا جا سکتا ہے نا. ویسے پوری طاقت قوت اور اس کے لشکر اور پیادے اور آپ دیکھ لیں حکومتوں تک کو نا یعنی تسخیر کر لیتا ہے. پورا نظام بت پرستی نا، اور خانہ کعبہ میں 360 بت بھی لے جا کر بٹھا دیتا ہے. لیکن کانا ضعیفہ، لیکن کمزور ہے. اگر شرک کی کمزوری کے ساتھ ہے نا وہ، تو پھر تو خانہ کعبہ میں 360 بت لے جا کر بٹھا دیجیے. لیکن اگر توحید کی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے نا تو پھر خانہ کعبہ دوبارہ سے مرکز توحید بنتا ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے خبردار کیا ہے، اللہ نے بچایا ہے. اللہ نے بچانے کے لیے قرآن میں اتنی تفصیل سے اس شیطان کا، اس کی چالوں کا، اس کے مکر کا، اس کی قید کا، یہ پورا کا پورا جو بھی کچھ تھا نا، میں نے جس کو کہتے ہیں کہ بنیادی جو باتیں ہیں نا وہ آپ کے سامنے بیان کر دی. تفصیل بہت ہے اور وہ تو پھر کئی نشستوں میں ہم اس کی تفصیل بیان کر سکتے. بات کیا ہے؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کا جو قید اور اس کے مکر ہے نا ضعیف ہے، کمزور ہے. اللہ کی طاقت اور قوت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی صفت جو القوی، جو العزیز ہے، اور جو کہا یہ کلمہ کیا ہے؟ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا. اے اللہ کوئی قوت نہیں سوائے آپ کی طاقت کے. رحمانی طاقت اور رحمانی طاقتیں شیطان کی طاقتوں سے بلندتر ہیں، اعلیٰ ہیں، وہی بچا سکتی ہیں. اس نے کہا کہ یعنی کوئی چیز نہ، صرف اور صرف اللہ کی ذات نہ وہ قلعہ ہے. اور ایک اور حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا، شیطان سے بچاؤ کا ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جیسے شیطان چاروں طرف سے نا اس کے پیچھے لگا ہے، اور ہم پہ جنگل میں حیران و پریشان کر دیا ہے اس نے کہ کہاں کیا کرے، کہاں جائے، اور وہ پھر قبضہ جمانا چاہتا ہے. اور لیکن انسان اللہ کی ذات کے دامن میں، ذکر الہی کے مضبوط قلعے میں پناہ لیتا ہے، اور وہ ان فصیلوں اور دیواروں سے نا یعنی بس وہ جو اس کا پوری ذریت، پورا کا پورا جو قبیلہ تھا نا وہ ان سے ٹکرا کر پلٹ جاتا ہے. وہ ان کو کراس نہیں کر سکتا، وہ ان کو مسمار نہیں کر سکتا، اس کو منہدم نہیں کر سکتا. رحمان، اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت، یہی ہے اس کی وار اور چال چاہے کتنے ہی کاری کیوں نہ ہوں، ضعیف ہیں، بے شک کثرت کے ساتھ ہیں، بہت ہی جو ہے نا وہ تیزی اور شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن جو ہے کمزور ہے. کانا ضعیف ہے، جیسے کہا نا کہ وہ مکڑی کا جالا، وہ مکڑی کا گھر جو وہ بڑی نا یعنی، اور واقعی انجینئر حیران ہے کیسی انجینئرنگ سے بناتی ہے. لیکن کیا ایک پھونک، ایک محض ذرا سی انگلی کی جنبش، آپ کا کوئی بروم اور اس کا کچھ بھی حصہ وہ کیا کرتا ہے؟ پورے کے پورے جالے کو مسمار کر دیتا ہے. اس نے اپنی دانش میں اتنا مضبوط محل بتایا، بالکل جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے. لبیت العنکبوت وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبَيْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور ان گھروں میں سب سے کمزور گھر نا وہ مکڑی کا گھر ہے. اور اسی طرح سب سے کمزور جو قید ہے نا، جو چال ہے، وہ شیطان کی چال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کی چال اور اس کی وار سے محفوظ رکھے. رب العالمین. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من حمزه ونفخه
ونفسہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اپنی پناہ عطا کر دیجیے۔ اے اللہ وہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کی چالوں کے مقابلے میں کمزور نہ کیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے علی، اے عظیم، اے قوی، اے عزیز، اے اللہ ہم پر شیطان کو حملہ آور نہ ہونے دیجیے، اس کے ہمزات کو ہمارے سامنے حاضر نہ کیجیے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں اور بے بس ہیں، یا اللہ ہم محتاج ہیں اور فقیر ہیں، آپ غنی ہیں اور آپ حمید ہیں۔ یا اللہ اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے یا رب العالمین ہمیں شیطان کی چالوں سے، اس کے ہمزات سے، ان خطوات الشیطان سے، شیطان کے نقش قدم سے بچا لیجیے۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور اگر کوئی بھی ان شیطان کے نقش قدم پر چلے، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بس وہ تو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دے گا۔ انشاءاللہ ہم اس مضمون کو اور اس آیت کو اپنے اگلے سیشن میں مکمل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔